बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 का करेंगे लेसन नंबर 23। आज के लेक्चर में हम लोग एटीट्यूड चेंज के हवाले से बात करेंगे। अब इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं। इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस के हवाले से एक थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि डिसोनेंस को अफेक्ट करते हैं, ये आपके शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस और परसुएशन में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद जब आपको कोई मैसेज मिलता है परसुएसिवनेस वाला, कोई आपको परसुएड करना चाह रहा होता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मैसेज की परसुएसिवनेस को अफेक्ट करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं और इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग बारी बारी सही डिटेल में जाके जो है ना वो डिस्कस करेंगे। खैर, हम लोग आज चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बिहेवियर चेंजिंग एटीट्यूड्स। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग हमारे जो अपने बिहेवियर्स होते हैं ना, उनको हम लोग ऑब्जर्व करके हम एटीट्यूड्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं। यानी कि बिहेवियर्स की वजह से ही हम लोग अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों का बिहेवियर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं था तो आप लोग अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। हमारे बिहेवियर्स ही हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं, इवन के अगर वो अनएक्सपेक्टेड हों तब भी। ठीक है, तो एक तो ये हमने पढ़ा था कि बिहेवियर जो है ना वो ही खुद ही हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो कि हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रही होती है, एक और चीज़, दैट इज़ अ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये कहती है कि जब आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि आपके एटीट्यूड के बिल्कुल खिलाफ होता है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक डिसकम्फर्ट वाली फीलिंग पैदा होती है। फ्रिट्ज हैडलर ने ये वाला कंसेप्ट दिया था। वो ये कहते हैं कि ये एक मोटिवेशनल अप्रोच है इंस्टेड ऑफ द कॉग्निटिव अप्रोच। और इसके रूट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो इंसान होते हैं वो ना सिर्फ ये कि अपनी परसेप्शन के से जुड़े रहना चाह रहे होते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो जो चीज़ प्रेफर कर रहे होते हैं उसके साथ ही जुड़े रहना चाह रहे होते हैं, बल्कि वो मोटिवेट भी रहते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई जो चीज़ हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हम उनके साथ जुड़े रहना है। फेस्टिंगर ने मेंटेन किया था, वो ये कहते हैं कि जो सोचा समझा बिहेवियर होता है ना, उसके बजाय ज़्यादातर हम इर्रेशनल और मैल अडेप्टिव बिहेवियर में इंगेज रहते हैं। हम लोग गलत काम कर जाते हैं, हम लोग को बुरा बिहेवियर कर जाते हैं, बगैर सोचे समझे हम लोग बिहेव कर जाते हैं, और ज़्यादातर टाइम हम लोग लगा देते हैं बिहेवियर को रैशनलाइज करने में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा गया था, पार्टिसिपेंट्स को एक बोरिंग सा टास्क परफॉर्म करवाया गया था। उनको टास्क ये दिया गया था कि आप लोगों ने ट्रे भरनी है, 48 वुडन पैग से पैग उठा के ट्रे में रखना है, जाके फिर ट्रे खाली करना है। ये बड़ा बोरिंग सा टास्क था। और उनको ये कहा गया था कि आपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के सामने झूठ बोलना है, आपने ये कहना है कि ये टास्क बड़ा अच्छा है। अब झूठ बोलने के लिए $1 से लेके और $20 तक उनको पैसे दिए गए थे। ठीक है, अब इसमें फाइनेंस को ये देखा गया था कि जिन लोगों को $1 पे किया गया था उनके अंदर डिसोनेंस ज़्यादा थी, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा था, लेकिन जिन लोगों को $20 पे किए गए थे उनके अंदर डिसोनेंस कम था, उनके अंदर डिस्कम्फर्ट कम थी। क्योंकि जो $1 वाले थे उनके पास जस्टिफिकेशन इतनी नहीं थी, सिर्फ $1 उनको मिला था, उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी कि हमने ये क्या बेहुदा काम किया, हमने झूठ भी बोला और टास्क भी बोरिंग था। लेकिन जिनके पास $20 से उनके पास जस्टिफिकेशन ज़्यादा आ गई, उन्होंने ये कहा कि भाई झूठ बोला तो क्या हो गया, खैर है, हमें वैसे भी $20 तो मिल गए। तो वो जो एक डिस्कम्फर्ट था ना झूठ बोलने वाला, वो उनका कम हो गया। जहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड ज़्यादा लग रहे होते हैं वहाँ पे आप लोग अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस को सप्रेस कर देते हैं। अब डिसोनेंस जो होती है ना हमारी, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है जस्टिफिकेशन, दूसरा फैक्टर होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। जस्टिफिकेशन कैसे आपकी डिसोनेंस को काम करती है, आपके डिस्कम्फर्ट को काम करती है। यानी कि आप लोग बैड एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी डिसोनेंस कम हो जाती है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस अगर अच्छा मिला तो आप लोगों की डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स किया जाए तो भी उसके अंदर डिसोनेंस क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इंसान के पास ये जस्टिफिकेशन होती है कि भाई मुझे तो फोर्स किया गया था, कौन सा मैंने खुद जानबूझ के किया। तीसरी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट।
انسان اس لیے بھی کوئی نہ کوئی بتوکی بات کو ریجیکٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس نے ٹائم بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنے آئیڈیلز بنانے میں. اس چیز کے بارے میں اس نے جو آئیڈیل سیٹ کیے ہوتے ہیں ان آئیڈیلز کو سیٹ کرنے میں اپنا اس نے ٹائم بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اگر اس کو کہا جائے نا کہ تم اس چیز کو ریجیکٹ کر دو, یہ چیز بری ہے, تو اس کے اندر ڈیزوننس کریٹ ہو سکتے ہیں نا. تو وہ ڈیزوننس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے, بات نہیں مانتا بندے کی, وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی چیز کے اوپر آنا ہے کیونکہ میں نے اس میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کوگنیٹو ڈیزوننس ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے انٹرنل ڈسکریپنسی کی وجہ سے, یعنی کہ انٹرنلی آپ لوگوں کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایٹیٹیوڈ اپنا چینج کرتے ہیں. جو پرسویشن ہوتی ہے نا, وہ ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے ایکسٹرنل میسج کی وجہ سے. ہم نے دو چیز دیکھی نا یہاں پہ کہ آپ بلکہ ہم نے تین چیزیں دیکھی کہ ایک تو ایٹیٹیوڈس ہمارے بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں, دوسرا کوگنیٹو ڈیزوننس ہوتی ہے وہ چینج کرتی ہے, تیسری چیز ہوتی ہے پرسویشن جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتی ہے. پرسویشن کی وجہ سے جو آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو باہر سے ملنے والے میسج کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں کہ انٹرنل کی وجہ سے کون سا ہوتا ہے اور ایکسٹرنل کی وجہ سے کون سا ہوتا ہے. پرسویشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ جان بوجھ کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں خود کوئی نہ کوئی میسج ملنے کی وجہ سے. اب میسج کی پرسویسونیس انفلوئنس ہوتی ہے تین چیزوں کی وجہ سے. ایک تو سورس, دوسرا ہوتا ہے میسج کے ویریبلس, اور تیسرا ہوتا ہے آڈینس. آپ کا ہمارا جو اگلا لیکچر ہے نا, یہ والا جو سارا لیکچر ہے, اس میں ہم لوگ سورس کے بارے میں بات کریں گے کہ سورس کے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی میسج کی پرسویسونیس کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ میسج کے ویریبلس اور آڈینس, ان دو چیزوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. یہ آپ لوگ یاد کر لیجیے کہ پرسویسونیس کو کون سی تین فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ سورس کے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. سورس فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی, وہ کتنا ایکسپرٹ ہے, اس کی ٹرسٹ وردینس کہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے, اس کی اٹریکٹیونیس, اس کی فزیکل اپیئرنس, اس کی لائکیبلٹی کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں, اور سملیرٹی کہ آپ کی اور اس بندے میں کتنی سملیرٹی پائی جاتی ہے. یہ سارے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں میسج کی پرسویسونیس کو. اب ان فیکٹرز کو ہم لوگ باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے کریڈیبلٹی. کوئی بھی پروپیگنڈا افیکٹو تبھی ہوتا ہے جب اس کو ڈیلیور کیا جائے, جب اس کو بتایا جائے, اور ڈیلیور آپ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ کریڈیبل ہوگا. تو کریڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. دوسری چیز ہے ایکسپرٹیز. ایکسپرٹیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوگا تو ہم اس کی بات زیادہ مانتے ہیں, کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے تو ہم اس کی جو ہے نا وہ بات وہ کم مانیں گے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ کہیں پہ پڑھی ہوئی دیکھی کہ 8 گھنٹے سونا کافی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی اچھی فنکشننگ کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے کہیں پہ ویسے ہی رینڈم سی پڑھی جہاں پہ یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کس نے دی. سیم اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے پڑھی جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ فلاں سائیکالوجسٹ نے یہ بات کہی ہے. تو جو سائیکالوجسٹ کا جہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ لوگ وہ اسٹیٹمنٹ جب پڑھیں گے تو آپ اس پہ زیادہ یقین کریں گے ایز کمپیئر ٹو دا ادر سچویشن. تو ایکسپرٹیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تیسری چیز جو کہ آپ لوگوں کی میسج کی پرسویسونیس کو میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرسٹ وردینس. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کتنے قابل اعتبار ہیں. کریمنل کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ امپریسو لگتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ جو وکیل اور جو جج ہوتے ہیں نا وہ جو کچھ بول رہے ہوں گے وہ پیسے کے لیے بول رہے ہوں گے. لیکن جو کریمنلز کے اپنے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ امپریسو لگتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بینیفٹ کے لیے, ٹھیک ہے اسے جان بچانی جو کچھ بھی کرنا ہے, بٹ پھر بھی جو ہے نا اس کی کریڈیبلٹی ہائی سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سلیپر افیکٹ. یہاں پہ ہم نے یہ تو دیکھا نا کہ ٹرسٹ وردینس میں لو کریڈیبلٹی اور ہائی کریڈیبلٹی آ جاتی ہے. کوئی انسان آپ کو زیادہ کریڈیبل لگتا ہے, کوئی آپ کو کم لگتا ہے. لو کریڈیبلٹی کے کیس میں سلیپر افیکٹ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ ایک بندہ اس نے بات کی, اب اس کی کریڈیبلٹی آپ کو کم لگی, آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو لیس کریڈیبل بندہ ہوتا ہے نا اس کا نام آپ کو بھولتا چلا جائے گا. آپ کو میسج یاد رہ جائے گا اور وہ بندہ کریڈیبل جو نہیں تھا وہ آپ کو بھولنا شروع ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے میسج کو شاید آپ لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سلیپر افیکٹ. ٹھیک ہے,
ایک ہوتا ہے امیجیٹ افیکٹ. امیجیٹ افیکٹ تبھی ہوتا ہے جب کریڈیبلٹی جو سورس ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے تو وہ زیادہ پرسویشن وہاں پہ زیادہ ہوگی. وہ ہوتا ہے امیجیٹ افیکٹ. جو سلیپر افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ بھول جاتے ہیں کہ بات کس نے کہی تھی, صرف ان کو کنٹینٹ یاد رہ جاتا ہے. تو جو کریڈیبل سورس ہوتا ہے وہ اس میسج سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ لوگوں نے بات مانی تھی آپ کو لگا تھا کہ یہ بڑا کریڈیبل بندہ ہے, ہم نے اس کی بات مانی, وقت گزرنے کے ساتھ وہ بندہ آپ کو بھول جائے گا, صرف آپ لوگوں کو میسج یاد رہ جائے گا. جو لو کریڈیبلٹی سورس ہوتی ہے اس کی پرسویشن کے چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ہائی کریڈیبلٹی کی جو ہوتی ہے نا پرسویشن, وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اب 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سلیپر افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا میسج زیادہ کنونسنگ تھا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اگلا بندہ پرسویٹ ہو گیا, تو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سلیپر افیکٹ ہوگا, لوگوں کو میسج یاد رہ جائے گا, شخصیت ان کو بھول جائے گی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کریڈیبلٹی انفارمیشن جو آپ نے دی میسج کے بعد, یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے کوئی کنٹینٹ آپ نے نہیں دیا, کوئی کریڈیبل انفارمیشن اگر آپ لوگوں نے نہیں دی تو میسج یاد رہے گا, بندہ بھول جائے گا. تیسری چیز جس کی وجہ سے سلیپر افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لو کریڈیبلٹی سورس ہوتی ہے نا وہ زیادہ جلدی سے لوگوں کو بھولنا شروع کر دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا میسج کنٹینٹ. کنٹینٹ یاد رہتا ہے, اور جو لو کریڈیبل سورس ہوتا ہے نا بندہ, وہ آپ لوگوں کو اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں لگتا کہ آپ اس کو یاد رکھیں, جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اگلی چیز جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پرسویسونیس کا, وہ ہے اٹریکٹیونیس. جتنی کوئی چیز اٹریکٹ ہوتی ہے اتنے زیادہ وہ آپ کو پرسویٹ زیادہ کرتی ہے, آپ اس کی بات زیادہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فریڈ کے ایک بھتیجے تھے ایڈورڈ برنیز, انہوں نے اٹریکٹیو ویمنس کا سہارا لے کے ایک ایڈ کمپین چلائی تھی سگریٹ انڈسٹری کے اندر, اور سگریٹ انڈسٹری کو ٹارچ آف فریڈم کا سمبل استعمال کیا تھا. بہت ساری وومنس نے پھر ٹارچ آف فریڈم کو یعنی کہ سگریٹ کو ایز اے ہیبٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا. سگریٹ کی کمپنی نے بہت زیادہ پروفٹ کمایا تھا اس چیز کی وجہ سے. اگلی جو چیز جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پرسویسونیس میں, وہ ہے آپ لوگوں کی فزیکل اپیئرنس. جو اٹریکٹیو یونیورسٹی انڈر گریجویٹس تھے ان کو زیادہ تر وہ زیادہ انہوں نے پرسویٹ کیا تھا فیلو اسٹوڈنٹس کو ایز کمپیئر ٹو دا لیس اٹریکٹیو. اٹریکٹیو والوں نے 41% پرسویٹ کیا تھا, اور جو لیس اٹریکٹیو تھے انہوں نے جسٹ 32% ہی پرسویٹ کیا تھا. جتنے بھی کمرشلز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سینٹرل اور پیریفرل روٹ پروسیسنگ کو استعمال کیا جاتا ہے پرسویشن کے لیے. اٹریکٹیو فیمیلز کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ میل ویورز کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, ان کے اندر پازیٹیو فیلنگ زیادہ انڈیوس ہو جاتی ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ کا بھی پرنسپل یہاں پہ لاگو ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایک اٹریکٹیو بندہ آپ لوگوں کو ایک چیز کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پیریفرل روٹ. تو کمرشلز میں پیریفرل روٹ کو زیادہ جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے, کہ آپ لوگوں کو کوسچن بھی آتا ہے. اگلی چیز جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے دیٹ از اے لائکیبلٹی, یعنی کہ جو انسان لوگوں میں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے, لوگ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں, اس کی بات بھی پھر انسان زیادہ مانتا ہے. اگلی جو چیز ہوتی ہے سملیرٹی, یعنی کہ بات کرنے والا آڈینس کے ساتھ کتنا سملر ہے. اگر تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بات کرنے والے کی اور آڈینس کی ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر ایک جیسے نہیں بھی گیا تو آڈینس کو کے سامنے بات اس طرح سے کریں کہ آڈینس کے جو بلیفز اور ان کے جو ویلیوز اور ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ان کو زیادہ سنائی دیں, ان کو لگے کہ آپ کے بھی سیم ویسے ہی ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز ہیں. دوسری چیز جو میٹر کرتی ہے سملر بیک گراؤنڈ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ اگر سملر ہوگا تو بات زیادہ مانی جائے گی, اور اپیرنس بھی اگر سملر ہوگی تو بھی بات بہت زیادہ مانی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ فیکٹرز جو تھے ہمارے جو کہ پرسویسونیس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ سورس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ پڑھیں گے میسج کے ویریبلز کون کون سے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ آڈینس کے ویریبلز کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ لوگوں کا لیکچر, یہ ہو چکا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی ملاقات, لیکچر نمبر 24 میں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے آپ لوگوں کو فوراً سے ملتی رہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.